women. Maybe you would have become a terrorist. Maybe I would have become a terrorist. Because of your justice. So where do you draw the line? I draw the line. I am highly about Yes. For that you see my video cassette. I am not condoning those people who are killing innocent human beings. Even if someone rapes my mother, I cannot kill an innocent human being. Islam forbids that. But what is happening? Because the government, because the other human beings are not giving justice, terrorists are being created. You know the thing that happened in Palestine. What happened in Palestine? Hitler incinerated 6 million Jews. The Jews were taken out of Germany. The Palestinians, the Muslims, they said to the Jews, Ahlan wa sahlan, come and live with us. You don't have a land, we share our house with you. You know, imagine if there is a human being who doesn't have shelter. You come, my brother, come and live with me. Now after a few months, he kicks you out of the house, out of your own house. And you are crying out of the doorstep of your own house, please, he has taken away my house, and people are calling you a terrorist. Is that justice? The Palestinians gave Jews, the Israelites, a place to stay. Today, the Israelis are taking them out of their own hometown, and now people are calling the Palestinians terrorists. What is the problem with humanity? America talking about terrorism, have they supported the Palestinians? Have they supported the Muslims of Gujarat? Have they spoken a word? They are funding the Israelites. I am not a politician. They are funding the Israelites to fight against the Muslims. So unless you speak against George Bush, unless you speak against America, unless you speak the truth, we have to speak the truth, brother. As far as Islam is concerned, the Arabic word jihad means to strive, to struggle. In context, it means to strive and struggle in the name, in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And the lowest, the very different types of jihad. The best jihad is jihad against your nafs. You hear my video cassette, Jihad and Terrorism. I have given details of the concept of Islam, the concept of jihad in Islam, what is the meaning of terrorist, where does it meet, where does it contradict. All these things you get detailed if you hear my video cassette, Jihad and Terrorism, an Islamic concept. And I would like to end my answer by just giving a quotation of Dr. Adam Pearson. Dr. Adam Pearson said that people who worry one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. Brother, I would request you to come forward and take the video CD of the debate, was Christ really crucified? And it will convey the message to you that Jesus Christ, peace be upon him, wasn't crucified. He was messenger of God. And also request to give him a CD of similarity between Islam and Christianity. These two CDs are a small gift from me that hope Allah gives you hidayah. Do we have any non-Muslim brothers? غیر مسلم بھائی کوئی ہیں؟ مسلم. Yeah, I'm a Muslim. I have a question. تو ہم پہلے بہنوں کو موقع دیں گے سوال کرنے کا، کیونکہ وہاں پر ایک مسلم بہن موجود ہیں سوال کرنے کے لیے. السلام علیکم، میں ہوں عمر خالد. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ کلکتہ یونیورسٹی. میرا سوال بہت مختصر سا ہے. کچھ غیر مسلم لڑکیاں مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے مذہب یعنی مذہب اسلام میں ایک عورت کو غیر مرد کے سامنے آنے کا حکم نہیں، مگر حج کے موقع پہ مرد و عورت ایک ساتھ فریضہ حج ادا کرتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا کہ غیر مسلمان نے ان سے سوال کیا کہ اسلام میں خواتین کو غیر مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں، لیکن حج میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ غیر مسلم غیر مرد اور خواتین ساتھ میں کرتے. آپ نے جو سوال کیا بہن، اس کا جواب ہے کہ اسلام میں خواتین کو بنا حجاب کے غیر مرد کے سامنے آنے کی اجازت نہیں. حجاب کے ساتھ اگر رستے پہ چل رہے ہیں تو بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، کون روک سکتا انہیں. لیکن حجاب کے دائرے میں رہنا چاہیے. اگر کوئی خاتون غیر مرد کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی
یا ہوتا نا کالجز میں لڑکا لڑکیاں, ان سے پکچر دیکھیے, امیتابھ بچن کا, دھرمیندر کا. تو یہ بنا بنیاد کے بات چیت کرنا اور ہنسی مذاق کرنا غیر مرد کے ساتھ جو آپ کا محرم نہیں ہے وہ حرام ہے. لیکن اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں حجاب کے ساتھ تو بالکل اجازت ہے. اسی لیے حج میں جب خواتین جاتے ہیں غیر مرد رہتے ہیں, لیکن خواتین حجاب میں رہتے, بے حجاب میں نہیں رہتے. ہاں, جو لوگ کوئی غلط فہمی ہے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض ہے, اس کا جواب یہ ہے, شیخ ناصرالدین البانی کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں. کئی علماء کہتے ہیں کہ فرض ہے, لیکن ناصرالدین البانی کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں جس سے یہ ثابت کرے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض ہے. لیکن جو بھی خواتین چہرہ ڈھانک رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کریے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مت کریے, لیکن یہ علمی بحث ہے. لیکن شیخ ناصرالدین البانی اپنی کتاب غربی کتاب میں یہ ثابت کرتے کہ چہرہ ڈھانکنا فرض نہیں, اور وہ حدیث فرماتے صحیح بخاری کی, اللہ کے رسول فرماتے کہ ایک محرمہ سارا جسم ڈھانکے صرف چہرہ اور ہاتھ. تو احرام کی حالت میں چہرہ دکھانا فرض ہے, اسی لیے چہرہ ڈھانکنا عام طور پہ فرض نہیں ہے. لیکن کون ڈھانکنا چاہتے اچھی بات ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ کیجیے, یہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج کے موقع پہ کوئی بھی خاتون بے حجاب نہیں ہوتی, اور حج کے موقع پہ یہ بھی اجازت ہے اگر کوئی آپ کو گھور رہا ہے, کوئی مرد گھور رہا ہے تو آپ چہرہ ڈھک سکتے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ جو حدیث رضی اللہ عنہ. تو حج کے موقع میں اگر کوئی خاتون بے حجاب کر رہے وہ غلط ہے, عام طور پہ بے حجابی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے حج کے جانے کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. اس خاتون کے ساتھ, کوئی بھی خاتون کے ساتھ ایک محرم, چاہے اس کا شوہر ہو, اس کا بیٹا ہو, اس کے والد ہو, کوئی نہ کوئی, یا چاچا ہو یا پھوپھا ہو, ایک محرم ہونا ضروری, پھر ہی وہ حج کے لیے جا سکتے. اس سے پہلے کہ ہم اگلا سوال لیں, میں ایک بار پھر ہمارے غیر مسلمین بھائی جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی اسلام سے متعلق سوال ہے آپ کے ذہن میں, تو فوراً مائک پر آئیں اور اپنا سوال کریں. اس سے بہترین اپرچونٹی, اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا. اگر آپ اسلام کو کرٹیسائز بھی کرنا چاہتے ہیں, اس کے خلاف بھی بولنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر آپ بالکل فری محسوس کریں اور اپنا سوال پیش کریں, اور انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کو مطمئن جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہمارے بھائی جو آگے کھڑے ہیں مسلمان بھائی, یہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام شارق صدیقی ہے, میں ایک لا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹوڈے سر یو گیو دا کانسیپٹ آف اللہ اینڈ شرک. آئی ووڈ like to ask you whether the application of uniform civil code will amount to shirk as it tries to eradicate or changes Shariat law. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو جائیں گا تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ کیونکہ یونیفارم سول کوڈ مطلب جو ملک کا قانون ہے اس کے اوپر آپ اس کے مطابق چلنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کا قانون جو اسلام کے خلاف ہے, اور آپ اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں, جو چیز اسلام کے خلاف ہے اس کی پابندی آپ نہیں کر رہے, یا اجازت ہے غلط کرنے کی لیکن آپ نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ اکثر ممالک میں, چند ممالک چھوڑ کے, شراب پینے کی عبادت ہے, آپ شراب مت پیو, دیش اجازت دیتے آپ مت کرو, تو آپ اچھے مسلمان بہت سے ممالک میں رہ سکتے اور اسلام کو الحمدللہ اسلام کے اوپر قائم رہ سکتے. خصوصاً ہندوستان میں, ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اٹ از دا برتھ رائٹ آف ایوری انڈین ٹو پریچ, پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن. ہر ہندوستانی کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے اور اس کو پھیلائے. اور خصوصاً ہندوستان میں مسلم پرسنل لا ہے تو آپ اس کو پریکٹس کر سکتے. کچھ ممالک میں ایسے ہیں, مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں کر سکتے امریکہ میں, تو وہاں ایک سے زیادہ بیوی کرنا فرض نہیں ہے. تو ایسے کوئی ملک میں جو آپ کو حرام کرنے پہ مجبور کر رہا ہے تو اس ملک میں رہنا صحیح نہیں. لیکن حرام کام کی اجازت دیتا ہے
لیکن مجبور نہیں کرتا ہے.